रजीम। तो इंशाल्लाह ताला हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि हम जो है अपनी नेकियों को बढ़ाने के लिए बढ़ चढ़ कर आगे जो है अपने आप को पेश करें। अगर हम जन्नत में दाखिल होना चाहते हैं तो उसके लिए हमें दौड़ लगानी पड़ेगी, और अगर हम जहन्नम से बचना चाहते हैं तो उसके लिए हमें कोशिश करनी पड़ेगी कि ऐसे ही बैठे बिठाए हम जन्नत में चले जाएंगे और जहन्नम से बच जाएंगे, ये पॉसिबल नहीं है। उसके लिए हमें कोशिश करनी पड़ेगी, उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी। हमारी ये खुश नसीबी है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह सुब्हान ताला ने आज हम शबान के महीने में आज 15 तारीख हो गई है, पीछे गिनती के चंद दिन रह गए हैं। कि अगर हमने अल्लाह ताला की अल्लाह पता है ना कि हमने पिछले वीक भी किया था और सारी अहदीस को हमने पढ़ा था कि अल्लाह ताला की खास रहमत होती है शबान में भी और रमजान में भी। ठीक है, शबान में हम तैयारी करेंगे रमजान में जाने के लिए कि जब हम किसी एग्जाम पेपर में तैयारी कर रहे होते हैं, किसी एग्जाम में हमने बैठना होता है, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम जी इंशाल्लाह ताला। तो अल्लाह सुब्हान ताला से उम्मीद रखते हैं और कोशिश भी करेंगे कि इंशाल्लाह ताला हम जो अपने एग्जाम में बैठने के लिए जो कि आखिरत में हम तलबगार हैं कि अल्लाह ताला हमें जन्नत में जगह दे, तो उसके लिए हम तैयारी करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम का हम पढ़ेंगे कि वो कैसे तैयारी करते थे और हमारी तैयारियां कैसी हैं। तो उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह शबान का महीना आ गया है, आधे से ज्यादा गुजर गया है, रमजान राउंड द कॉर्नर है, और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें रमजान की रहमतों और बरकतों और फजीलतों से बेहतरीन लेने वालों में शामिल फरमाए, आमीन। सुबहान अल्लाहिल मालिकिल कुद्दूस, ये अल्लाह सुब्हान ताला की तस्बीह है जो हम करते हैं रुकू में भी और सजदे में भी, हम इस तस्बीह को करते हैं। सही मुस्लिम की ये हदीस है, इसको पढ़ना मसनून है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वितर के बाद जब सलाम फेर लेते थे तो इस तस्बीह को करते थे, सुबहान अल्लाहिल मालिकिल कुद्दूस। और ये अबू दाऊद की रवायत से है कि आप वितरों के बाद इस दुआ को जो है वो पढ़ते थे कि अल्लाह सुब्हान ताला कद्दूस होने का जिक्र जो है कुरान पाक में भी आता है। अगर अल्लाह ताला के कद्दूस होने का जिक्र हम देखते हैं कि अगर ज़ात में देखें कि जिस चीज़ को अल्लाह सुब्हान ताला ने पाक कर दिया, जिस पे अपनी रहमतें नजर कर दी, उसको खास कर दिया, क्या ये अल्लाह ताला की रहमत है। अगर हम ज़माने को देखते हैं तो क्या देखते हैं कि ज़माने के लिहाज से रमज़ान को देख लें, लैलतुल क़द्र को देख लें, यौम अरफा को देख लें, अल्लाह ताला ने उन महीनों को खास कर दिया हमारे लिए। अगर हम औकात को देखते हैं तो जिस पर अल्लाह ताला की रहमत की नजर होती है, वो लम्हात, वो औकात वो जो है वो पाक हो जाते हैं। जैसे सहरी का टाइम है, इफ्तारी का टाइम है, फिर अल्लाह सुब्हान ताला ने कह दिया कि फजर के टाइम उठना जो है वो पाक है, मुकद्दस है। और इसके बाद अगर हम किसी मकान की या किसी जगह की देखते हैं वो कैसे पाक हो जाता है अल्लाह ताला की रहमत से, तो उसमें बैतुल्लाह को हम देखते हैं, मस्जिद नबवी है, मस्जिद अक्सा है, कि खास खास चीजें अल्लाह ताला की खास रहमत से मस्जिद, हम मस्जिद में बैठे हुए हैं, मस्जिद ये खास अल्लाह ताला का घर है, अल्लाह ताला की रहमत है इस घर पे, तो वो खास हो जाता है। अगर हम अशखास के हवाले से, लोगों के हवाले से देखें तो जिस पर अल्लाह ताला की खास रहमत होती है तो वो लोग भी खास हो जाते हैं। जैसे अंबिया अलैहिस्सलाम हैं, फिर हम सहाबा किराम को देख लें, उनकी हस्तियां हैं, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा हैं, कि हर जिस चीज के लिए अल्लाह की खास जो रहमत हो जाती है, अल्लाह की खास नजर हो जाती है, वो खास हो जाती है। तो इसकी मिसालें हमें कुरान से भी मिलती हैं, हमें हदीस से भी मिलती हैं। फिर ये कि अल्लाह सुब्हानो ताला जो है जब हम ये कहते हैं कि अल्लाह हर चीज के लिए खास कर देता है अपनी रहमत से, अल्लाह ताला की बहुत सी रहमतें हमारे ऊपर भी हैं, और उस खास रहमत में क्या है, रमजान का महीना है ना। और हमें अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि हमें अल्लाह ताला उस महीने तक, रमजान के महीने तक पहुंचाए। अल्लाह ताला अभी भी बहुत लंबा टाइम है, 15 दिन है, कहने में तो दिनों की पता गिनती चलती जा रही है, भागते जा रहे हैं, लेकिन हमें एक सेकंड का भी नहीं पता हमारी जिंदगी है या नहीं है। तो अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाहुम्मा बल्लिगना रमदान, के अल्लाह ताला हमें जो है रमदान तक पहुंचाए और हमें उस अल्लाह ताला की रहमतों फजीलतों से खूब तरीके से फैज़याब होने की तौफीक अता फरमाए। अच्छा, रमदान की तैयारी हम कैसे करें? रमदान की तैयारी मैं इसकी मिसाल आपको ऐसे देती हूँ, जैसे कि हमारे घर में कोई मेहमान आना होता है ना, कोई खास मेहमान आता है तो हमारी तैयारी खास होती है। कोई आम मेहमान आना होता है तो हमारी तैयारी वैसी होती है। मेरी किसी बेस्ट फ्रेंड ने आना होता है तो मेरी तैयारी उस तरह से होती है। ठीक है, हर सिचुएशन के लिहाज से होती है। मेरे इन लॉज ने आना हो तो मेरी तैयारी डिफरेंट होती है। या कोई अचानक आए तो वो डिफरेंट होती है। हाँ, अगर कोई अचानक आ जाता है तो उसके लिहाज से वो डिफरेंट होती है। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगी, जब कोई खास मेहमान आता है तो आपकी तैयारी कैसी होती है? कैसे तैयारी करते हैं जब किसी खास मेहमान ने आना हो?
ابھی ہوتا ہے کسی آنے تو کھانے وغیرہ بھی اچھے بناتے ہیں، صفائی کرتے ہیں، گھر کی صفائی کرتے ہیں، صاف ستھرا کرتے ہیں، خوشبوئیں آئیں کہ آنے والے کو پتا چلے کہ میں نا سعدیہ کے گھر آئی ہوں، کہ تھوڑا نا مطلب بڑا ہم ایک رات پہلے کھانے تیار کر کے رکھے ہوئے ہوتے ہیں، اگر یہ کوئی خاص ہے ہفتہ پہلے ہم سوچ رہے ہیں نا، اگر انہیں ہفتہ پہلے بتایا ہوگا تو ٹھیک ہے، ہفتہ پہلے ہم تیاری بھی کریں گے، سوچیں گے بھی آپ کو کیا پسند ہے، کیا بنانا ہے، کیا کھانا ہے، اس کی تیاری فلی ہم کرتے ہیں۔ اگر کوئی مہمان ایسا ہو کہ میری بیسٹ فرینڈ آ رہی ہے تو اس کے لحاظ سے آپ کی تیاری کیسی ہوگی؟ بیسٹ ہی تیاری ہوگی، ایکسلنٹ۔ ہاں وہ میری بیسٹ فرینڈ ہے نا، اس سے آگے تو کوئی چیز ہے ہی نہیں، کوئی خاص بندہ اس سے ہے ہی نہیں۔ ہر چیز سے میں فارغ ہو کے بیٹھوں گی، میں خاص طور پہ اپنے روم میں اس کا اہتمام بھی کروں گی کہ میں نیچے نہیں اس کو بٹھاؤں گی، سارے وہاں پہ ہوں گے، میں اور میری فرینڈ اکیلی ہوں گی، میں اپنے روم میں، ہاں، اور پھر اس کے ساتھ پلاننگ بھی ہوگی، جب آؤ گے میرے گھر میں میں یہ کچھ کروں گی، ٹھیک ہے۔ اگر میری مدر ان لا کا فون آ جاتا ہے، یا میری نند کا آ جاتا ہے، یا میری دیورانی کا آ جاتا ہے، جٹھانی کا آ جاتا ہے، ان لاز کی طرف چلے جاتے ہیں، ان کا آتا ہے، تو پھر میری تیاری کیسی ہوتی ہے؟ کیا میں اتنے ہی دل سے کرتی ہوں؟ نہیں کرتی۔ کیوں نہیں کرتی؟ اس کا جی کرتے ہیں، لیکن تیاری ویسی نہیں ہوتی، کہیں نہ کہیں دل میں یہ ہوتا ہے کہ آج نہ آئے کل کو آ جائے، آج ہی آنا تھا، میرے تو اتنے کام پڑے ہوئے ہیں، ہے نا، مطلب ہمارے اندر ہے، میرے امی ابو نے آنا ہوا، میری اپوائنٹمنٹ ہوگی، میں وہ کینسل کروا دوں گی، ٹھیک ہے، مجھے کوئی کام ہوگا میں اس کو پینڈنگ کر دوں گی کہ نہیں امی ابو آ رہے ہیں، وہ خاص مطلب محبت میں فرق ہے، میں مانوں یا نہ میں مانوں، یہ آپ اپنے دل کا جائزہ خود لے لیں۔ کوشش کرتے ہیں کہ لاس کے ہیں، ہاں وہی ان کو ٹائم دیں، ہاں ایسی اپنے آپ کے اندر دیکھتے جائیں کہ ہماری تیاریاں کیسی ہوتی ہیں۔ اگر یہی تیاری سبحان اللہ کے ہم اس لیے کریں کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خاص مہینہ دیا ہے، خاص مہینے کی ہم خاص تیاری کریں، یا پھر یہ کہہ لیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات نے ہمیں نا ایک خاص دعوت کے لیے مدعو کیا ہے، یہ دعوت جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں دی جا رہی ہے، بالکل اسی طرح جس طرح ہم اپنے خاص مہمان کا یا اپنی خاص بیسٹ فرینڈ جو ہے اس کی تیاری کا اہتمام کرتے ہیں، اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے لیے ہمیں رمضان کے لیے مدعو کیا ہے، یہ خاص موقع ہے، ایک خاص رحمتوں کا موقع ہے، اس میں آپ اپنے آپ کو تیار کریں، اپنی پلاننگ کریں، اپنے گھر کی صفائی کریں، اپنی جو فوڈ وغیرہ بنانی ہے وہ میرے سے ملاقات سے پہلے ہی آپ فنش کر لیں، یہ نہ ہو کہ میں دروازے پہ کھڑا ہوں اور آپ کوکنگ کرنے میں لگی ہوئی ہوں، ہوتے نا مہمان جب آئے تو مجھ سے پہلے فارغ ہو جاؤں، ریالٹی میں اس چیز کو پسند کرتے ہیں، اور جب رمضان کے لیے ہم تیاری کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اینڈ اراؤنڈ دا کارنر، یا اسی دن بنائیں گے تازہ فریش بنا کے تو پھر کھائیں گے، پھر ٹیبل پہ رکھیں گے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ نہیں کھاؤ، بہترین تیاری کرو، بہترین افطاری کرو، اللہ تعالیٰ نے رزق دیا ہے، اللہ کا شکر ادا کرو، اور یہی نعمتیں ہیں کہ جس کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر سکتے ہیں، لیکن اپنے معیار کو دیکھ لیں کہ ہمارا کیسا ہے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں، وہ رحمان ہے، وہ غفار ہے، وہ کریم ہے، اور وہ وہاب ہے، وہ اپنے بندے پر ہر خیر کو لٹانا چاہتا ہے، کہ جب وہ مدعو کرنا چاہتا ہے تو اپنی رحمتوں کے ساتھ وہ غفار بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے، وہ کریم بھی ہے، وہ وہاب بھی ہے، اور وہ اپنی ہر چیز بندے پہ لٹانا چاہتا ہے، اور بغیر پوچھے وہ ہمیں دے بھی رہا ہے، یہ نہیں کہ نہیں دے رہا، لیکن اس کو خاص کر کے اعلان کر کے، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ وہ فلاں ہمارے گھر میں آ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میرا رمضان آ رہا ہے، اس میں اپنے آپ کو تیار کر لو۔ اب اس کے آگے کیا ہے کہ اس کے دونوں ہاتھ کشادہ ہیں، جو جس ہاتھ سے لینا چاہے بٹور لو، بس سیل لگی ہوئی ہے قسم کیا پہلی دنیا کی سیل ہو، تم صبح 1 بجے جا کے لائن اپ ہو جاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ یہاں پہ پکار رہا ہے کہ جس نے ہاتھوں ہاتھ لینا ہے، جو لینا ہے لے لو، خاص تمہارے لیے ہے، یہ انڈیویجول لیول پہ ہے، کسی مطلب یہ نہیں کہ ایک جتھا بیٹھا ہوگا، ایک مجمع بیٹھا ہوگا تو اسی کو ہی میں دوں گا، ہر بندے کا پرسنل ہے۔ سورہ نے ہم نے پڑھا نا استقبال رمضان میں، سورہ کی آیا نا، سورہ بقرہ ہی کی آیا میں، کہ میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں بندے کے بہت قریب ہوں، مجھے کوئی پکارے تو صحیح میں اس کے قریب ہوں۔ اچھا، مگر جب وہ اپنے بندوں کو خصوصی دعوت دے کر مدعو کرنا چاہتا ہے کہ فلاں تاریخ میں میرے گھر آنا، فار ایگزامپل ہم اگر میں اس کی مثال دوں، حج خاص دنوں میں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ دعوت دے رہے ہیں تو اس کی تیاری ہم کرتے ہیں، اور اس لیے حج کی تیاری ہم کرتے ہیں، کس طرح سے کرتے ہیں وہ علیحدہ بات ہے، کہ سامان کو اکٹھا کرتے ہیں، یا مینٹلی اور فزیکلی ہم تیار ہوتے ہیں کہ ہم نے اس رب کے آگے حاضری دینے جانا ہے،
یا پھر اسی طرح اب رمضان آ رہا ہے کہ فلاں پہر میں میں یہ بٹور رہا ہوں، فلاں پہر میں اس میں صبح کا اٹھو گے تو اس کی یہ برکتیں ہیں، رات کو قیام کرو گے تو اس کی یہ فضیلتیں اور برکتیں ہیں، یہ ملے گا جنت۔ اور ان شاء اللہ تعالیٰ نیکسٹ ویک ہم دیکھیں گے جنت اور جہنم سے کس طرح سے جو ہے انسان کو رہائی دی جاتی ہے، کہ اللہ تعالیٰ تو پکار پکار کے ہمیں بتا رہا ہے، ہمارا پورا مینیو ہمارے سامنے رکھ دیا گیا ہے، یہ تیاری ہم پہ کرنی ہے، ہم نے اس تیاری سے کس طرح سے فائدہ اٹھانا ہے۔ پھر آپ آگے یہ ہے کہ آپ دنیا کے لیے کوئی اس طرح سیل لگی ہو، کوئی کسی نے اس طرح سے آنا ہو، ہمارے بھاگم بھاگ لگی ہوئی ہوتی ہے، ہم دوڑ رہے ہوتے ہیں۔ جب اللہ کے لیے دوڑ لگانی ہے تو اللہ تعالیٰ یہی کہتے ہیں کہ اگر میرے لیے دوڑ لگانی ہے تو پیچھے سے نہیں بلکہ آگے آنا پڑے گا، دوڑ میں بھاگنا پڑے گا۔ جب ہم دوڑ میں بھاگیں گے، بھاگ کر، کیونکہ وقت تو اتنی تیزی سے بھاگتا جا رہے ہیں نا، ہم اس کو پکڑ نہیں سکتے، پکڑنے کے لیے ہمیں آگے چھلانگ لگا کے اس کی جو ہے وہ معیار جو ہے اس کو پورا کرنا ہے، اس چیز کو ہم نے پکڑنا ہے۔ جب ہم اس کو پکڑیں گے پھر اس کے لیے پیش بندی کریں گے، اس کے لیے شبان کا مہینہ ہے، رمضان کی ہم تیاری کریں گے، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں جو ہیں وہ برسنے والی ہیں، اللہ تعالیٰ کی فضیلتیں مغفرتیں آنے والی ہیں، تو اس کو بٹورنے کے لیے مجھے تیاری کرنی پڑے گی۔ ٹھیک ہے، اس تیاری کے لیے میں انشاءاللہ تعالیٰ پھر بعد میں آپ سے بات کرتی ہوں کہ تیاری میری اور آپ کی تیاری کیسی ہے۔ اس کی مثال میں ایسے دوں گی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دیکھیں بارش جب برستی ہے نا تو سب پہ یکساں برستی ہے، یہ نہیں ہے کہ یہ مسلم ہے، یہ نان مسلم ہے، یہ کالا ہے، یہ گورا ہے، یا یہ اس کنٹری کا رہنے والا، یہ اس کنٹری کا، اگر وہ برستی ہے نا تو سب پہ یکساں برستی ہے، یہ مسلمان، ہاں وہ سب پہ یکساں برستی ہے۔ اب یہ جب جس پہ برستی ہے وہ اس سے کس طرح سے فیضیاب ہونا چاہتا ہے، یہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اس کی میں 2-3 مثالیں آپ کو دوں گی۔ ایک لگا لیں ندی نالے ہیں، ٹھیک ہے، دریا ہے، سمندر ہے، کنواں ہے، ان چاروں کا ظرف اپنے اعتبار سے، اپنی وسعت کے اعتبار سے ہے۔ ندی نالے اللہ کی رحمت سے بارش سے اتنا ہی فائدہ اٹھائیں گے جتنی ان کے اندر وسعت ہے، دریا اتنا ہی اس کے اندر پانی جائے گا جتنا وہ سمو سکتا ہے، اور سمندر کی تو کیا کہنے، اس میں جتنا ہی ڈال دو سبحان اللہ وہ اس کو لیتا جائے گا، اور کنویں میں بھی اتنا ہی آئے گا جتنی اس کی وسعت ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح اگر کسی زمین کے اوپر یہ بارش پڑتی ہے تو زمین کا کیا حال ہوتا ہے، زمین کا بھی یہی حال ہوتا ہے کہ اگر تو پتھریلی زمین ہے تو پانی اس پہ کوئی اثر نہیں کرتا، اس پہ خیر نہیں پھوٹے گی، اگر وہ چٹان ہے تو اس پہ چھو کے نکل جائے گا، اگر وہ زرخیز ہے نا تو اس کے اندر سے کونپلیں نکلیں گی، ٹھیک ہے، اس کے اندر سے وہ زرخیز زمین نکلے گی، وہ اندر سے پھاڑ کے آپ کے لیے خیر کا باعث نکلے گا، اس میں سے فروٹ لگا لیں، جو گندم نکلے گی، جو بھی ہم اس میں بوتے ہیں وہ نکلتا ہے، وہ اس میں سے خیر نکلتی ہے نا۔ تو اس نے جو زرخیز زمین تھی، جو نرم زمین تھی، اس نے اس چیز سے خیر کو نکالا، اور خیر پھوٹ کر کیا بنی، اس نے دوسروں کو فائدہ پہنچانے والا بنایا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے بھی ہمارے انسان کے اندر بھی ایسے ہی رکھا ہے کہ جتنے انسان خیر بٹورنے والا ہوگا، جتنی اس کے اندر وسعت ہوگی، جتنی اس کے اندر تڑپ ہوگی، جتنی اس کے اندر طاقت ہوگی، وہ اللہ کے اس بابرکت مہینے سے اتنی ہی خیر بٹورے گا۔ کوئی دوڑے گا، کوئی لیٹے گا، کوئی سوئے گا، کوئی مطلب قرآن کے ساتھ تعلق رکھنے کی کوشش کرے گا، ہر کسی نے اپنی وسعت کے حساب سے لینا ہے۔ اس کی ایک اور مثال میں دیتی ہوں، بارش ہو رہی ہے تو میں آپ سے بولتی ہوں کہ بارش کا پانی اکٹھا کرنا ہے، آپ کو میں ایک کشکول دیتی ہوں، ایک میں ٹب دیتی ہوں، ایک میں بڑا سا ڈرم دیتی ہوں، تو آپ کے خیال میں کیا ہے، کس میں سب سے زیادہ پانی آئے گا؟ ڈرم میں آئے گا، کیونکہ اس کی وسعت کے اعتبار سے وہ زیادہ ہے، اس کی تڑپ زیادہ ہے، اس کی مانگ زیادہ ہے۔ ٹھیک ہے، اگر میں پیالہ رکھوں گی، میں آؤں گی بس سننے کے لیے، دس سیٹ میں یہی میں سن کے ہی اٹھوں گی، بلیو می۔ اگر میں نے اپنے آپ کو بدلنا ہے تو میں کوئی نہ ایک چیز لے کے نکلوں گی کہ میں نے اپنے آپ کو بدلنا ہے، اور اگر میں نے کہنا میں نے ذخیرہ کر کے دوسروں کو فائدہ دینا ہے، کیونکہ پیالے سے تو میں اپنا پیٹ ہی بھروں گی نا، اگر میرے پاس ٹب ہے تو ٹب سے 2-4 کو میں فائدہ دے دوں گی، گھر والوں کو جا کے بتا دوں گی آج میں یہ سیکھ کے آئی ہوں، اگلے دن میں بھول جاؤں گی۔ اگر میرے پاس بڑا سا ڈرم ہے، ڈرم سے میں بہت سے لوگوں کو فائدہ دوں گی، اور اگر یہی 3 چیزیں میں ان کو الٹا کر دوں یا ان کے اوپر ڈھکن دے دوں تو کیا وہ بارش ان کے اندر جائے گی؟ نہیں جائے گی۔ تو یہی ہمارا حال ہے کہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر کیپیسٹی رکھی ہے، ہر انسان کے اندر وسعت رکھی ہے، وہ اپنی وسعت کس طرح سے استعمال کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کہتے ہیں نا کہ یہی حال فطرت طلب کا ہے،
کہ رمضان میں اللہ کی بے پناہ رحمتیں اور فضیلتیں جو آئیں گی اس کو بٹورنے کے لیے میرا اور آپ کا دل کتنا وسیع ہے، وہ بنجر ہے، وہ مردہ ہے، وہ غافل ہے، یا وہ بند ہے. دل کا دروازہ بند ہوگا، اس کے اوپر ڈھکن ہوگا، تو میں کچھ یہاں سے لے کے نہیں نکلوں گی. اگر میں کھول کے آؤں گی، جو بھی چیز میں سیکھوں گی یہ قرآن اور سنت سے ہوگی، میں اس میں سے اس پہ عمل کرنے کی کوشش کروں گی، میں ضرور کچھ نہ کچھ لے کے نکلوں گی. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم اللہ کی محفل میں آئے اور ہم یہاں سے کچھ لے کے نہ نکلیں. پھر یہ کہ اگر دل سے ارادہ کر لیا، دل کو نرم کر لیا، پرعزم ہو گئے، نئے ولولے اور نئی تڑپ دکھائی، تو انشاءاللہ تعالی شعبان سے آج سے ہی میں اپنی تیاری شروع کر دوں گی. اور رمضان کی رحمتوں سے اللہ تعالیٰ کی مغفرت کو بٹورنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو لینے کے لیے اپنے آپ کو میں وسوئی کروں گی، پورے شعور کے ساتھ، پورے بیدار کے ساتھ اس میں داخل ہوں گی. اس کے ہر گھڑی کو ایک اپنے لیے باعث فخر محسوس کروں گی کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے میرے لیے خیر رکھی ہے. اس خیر کو جاننے کے لیے، اس خیر کو سے کو بٹورنے کے لیے میں پوری کوشش کروں گی. اپنا ارادہ میں جتنا مضبوط کروں گی، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو اتنی ہی میں سمیٹ سکوں گی. اور سب سے بڑی بات یہ کہ اپنی سپردگی جو ہے وہ اللہ کے سپرد کرنی ہے. کہ میں، اگر آپ کہہ رہی ہیں کہ مجھے جنت کی تڑپ ہے تو جنت مجھے مل گئی ہے، اس بات کا یقین رکھنا ہے. پھر یہ نہیں کہنا کہ اچھا پتہ نہیں ملی ہے کہ نہیں ملی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں گمان کے مطابق. جب غفور الرحیم کی بات آتی ہے تو ہم الٹے کام کر کے کہتے ہیں اللہ غفور الرحیم ہے. ہم اچھی اور نیک کام کر کے کیوں اللہ سے اس بات کی توقع نہیں رکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول کر لیا ہے اور اپنے آپ کو دیکھیں کہ میں جنت میں ہوں. جب آپ اپنے آپ کو دیکھیں گے میں جنت کی، یہ اپنے آپ سے بات کیا کریں، سپریٹ ٹائم نکالیں آپ اپنے ساتھ اور اللہ کے ساتھ بات کرنے کا. اور پھر وہ دیکھیں کہ میری اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ سے میں اس محفل میں بیٹھی ہوئی ہوں، اور کیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل رہی ہوں، حضرت خدیجہ کو دیکھ رہی ہوں. مطلب کہ اس چیز کا ایک شوق آپ کے اندر پیدا ہوگا. اگر میں صرف یہاں سے سنوں گی، گھر چلی جاؤں گی، گھر کے کاموں میں لگ جاؤں گی، تو آپ کی خیر ہے، جتنا آپ لیں گے اتنی آپ کو مل جائے گی. اور یہ مہینہ جو ہے ہمارے لیے مربی اور مزکی ہے، ہمارا تزکیہ کرنے والا ہے، ہمیں گائیڈ لائن دینے والا ہے. اور یہ گائیڈ لائن صرف اسی لیے نہیں ہے کہ ہمیں اپنی عبادات کو سنوارنا ہے، بلکہ ہمیں اپنے عمل کو بہتر بنانا ہے. ہمارے معیار جو اللہ تعالیٰ نے سیٹ کر دیا، وہ معیار کس سے لینا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لینا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے لینا ہے، تابعین سے لینا ہے، تبع تابعین سے لینا ہے. اگر ان کی ہم تکلیف کریں گے، ان کے نقش قدم پہ چلیں گے، تو انشاءاللہ ہمارے لیے خیر ہی خیر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے نا، خیر امتی قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. بخاری کی حدیث ہے یہ، اور 3650 جو ہے اس کا ریفرنس ہے کہ میری امت کے بہترین لوگ وہ ہیں جو میرے زمانے میں ہیں، پھر وہ جو ان کے بعد ہیں، پھر وہ جو ان کے بعد ہیں. مطلب کہ 3 نسلوں تک جو ہے، قرون تک اس کا ذکر کر دیا کہ خیر القرون کے لوگ ماہ رمضان میں مبارک کا کس شدت اور شوق سے انتظار کرتے ہیں. تو اس کے حوالے سے علامہ ابن رجب جو ہے وہ لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ سال بھر میں سے 6 مہینے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں رمضان تک پہنچا دینا. ٹھیک ہے، اب تو ہم تو کارنر پہ آئے ہوئے ہیں، ابھی بھی ہماری دعائیں یہ نہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان تک پہنچا دینا، تو ہم کتنے بد نصیب ہیں. وہ دیکھیں 6 مہینے دعا کرتے تھے کہ ہم رمضان تک پہنچ جائیں، اور 6 مہینے دعا کرتے تھے ہمارے رمضان کو قبول فرما لیں. پورا سال ہی گزر گیا. ہم دیکھ لیں، ہم آج رمضان کو تو شکر ہے روزے ختم، کھانا پینا وہی زندگی کی روٹین ہماری شروع ہو جاتی ہے. پھر کہتے ہیں کہ وہ رمضان گزر جانے کے بعد اس دعا میں صرف کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اس رمضان میں کیے گئے اعمال کو قبول فرما لے. اور اسلاف کا اشتیاق یہ ہوتا تھا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، جو بھی کام کیا جائے کہ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین اسوہ ہے، ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. حضرت عائشہ سے مروی ہے، جو پچھلے سیشن تھا اس میں بھی یہ حدیث میں نے آپ لوگوں کے سامنے کوٹ کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روزہ رکھنے میں شعبان اور دیگر تمام مہینوں کی نسبت وہ زیادہ محبوب ہوتا تھا. 15 تاریخ تک امت کو حکم دیا گیا کہ وہ روزہ رکھیں، اور 15 کے بعد جو ہے یہ حکم دیا گیا کہ امت نہیں رکھے گی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ خاص تھا. اچھا، رمضان کے حوالے سے میں تھوڑی سی کچھ نظم ہی لگا لیں، وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی کہ رمضان آ جاؤ آنکھیں خوشیوں سے بھر آئی ہیں.
رمضان تم محبتوں کے سفیر ہو، رمضان تم رحمتوں کی سبیل ہو، رمضان تم ملو گے جہاں ہے نیکی وہاں، رمضان تم جہاں محبتیں وہاں، رمضان تم جہاں دوستی وہاں، رمضان تم جہاں محبتوں کے بلاوے ہیں وہاں، رمضان تم جہاں انسانیت ہے وہاں، رمضان تم آ جاؤ کہ دشمن چلا جائے، رمضان تم آ جاؤ کہ جنت کے دروازے کھل جائیں، رمضان تم میں اترا قرآن، قرآن ہے جہاں رب ہے وہاں، رمضان رحمت کا مہینہ ہے، رمضان محبتوں کا سفیر ہے، رمضان رحمتوں کی سبیل ہے، رمضان کے آتے ہی شیطان قید کر دیے جاتے ہیں، رمضان کے آتے ہی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، نیکیوں کی بارش بڑھا دی جاتی ہے، بدیوں کی رغبت کم کر دی جاتی ہے، رمضان کا موسم انسان کے لیے کس قدر خیر بھلائی والا ہے، رمضان رحمت، مغفرت اور جہنم کی آگ سے آزادی کا پیغام لے کر آتا ہے، رمضان کی آمد انسانوں کے دلوں میں نیکیوں کا شوق جگا دیتی ہے، محبتوں کے بلاوے بھر جاتے ہیں، رمضان تم آ جاؤ کہ اپنے رب کی خاطر بھوک کو چکھیں، رمضان تم آ جاؤ کہ اپنے رب کی خاطر بھوک کو چکھیں، رمضان تم آ جاؤ کہ ہم اپنے رب کی خاطر پیاس کو برداشت کرنے کی لذت کو پائیں، رمضان تم آ جاؤ کہ تمہارے استقبال کے لیے ہم دیدہ دل کیے بیٹھے ہیں، کہ ہم تمہارا انتظار کر رہے ہیں، کہ واقعی رمضان کی تیاری ہماری ایسے ہی تیاری ہے۔ اب یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہماری تیاری کیسی تیاری ہوتی ہے، ہم کیسی تیاری کر رہے ہیں، کیسی تیاری کر رہے ہیں۔ سموسے، پکوڑے، ٹکیاں، رول، عید پہ کیا پہننا ہے، یہ تو انفارچونیٹلی کرنا تو ابھی چاہیے تھا، بلکہ شبان سے پہلے ہی کر لینا چاہیے تھا، ابھی بھی کر لیں، لیکن ہم رمضان میں نکلیں گے، ہم رمضان میں نکلیں گے کہ جو میرا قیمتی ٹائم ہے، اتنا پورا سال اس کا انتظار کیا ہے، اس میں میں ان چیزوں میں اپنے آپ کو گھما دوں گی، اپنے آپ کو کر دوں، یہ نہیں کہ سموسے نہ بنائے، رول نہ بنائے، بنائیں، لیکن اپنے آپ کو اتنا مشغول نہ کر لیں کہ یہ بھول ہی جائیں کہ مہمان میرے دروازے پہ کھڑا ہوا ہے اور مجھے ڈور کھولنا بھول ہی گیا۔ آپ کسی کے گھر کے دروازے پہ جائیں اور وہ آپ کے لیے ڈور نہ کھولے تو آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے؟ بےعزتی لگتی ہے، برا محسوس ہوتا ہے، اچھا نہیں لگتا ہے، میں زندگی میں کبھی اس کے گھر کی طرف ہی نہیں مڑوں گی، اس نے تو ڈور ہی نہیں کھولی۔ یہ میرا رب ہے کہ ہر سال ہمیں موقع دیتا ہے، اور ہر سال کے پورے مہینوں میں ہمیں آوازیں دیتا ہے، کوئی ہے اٹھ کے مانگنے والا، ہر رات وہ دنیا آسمان پہ آتا ہے، لیکن ہم غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی پیدا کرے۔ اچھا، تقویٰ کیا ہے؟ آنٹی جی، میں اس کا جواب اب بعد میں دوں گی، پھر ہم دوسرے ٹاپک پہ نکل جائیں گے، میں انشاءاللہ اس کا جواب دوں گی بعد میں آپ کو، ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تقویٰ کیا ہے؟ آپ کی نظر میں تقویٰ کیا ہے؟ وہ مجھے ایک رٹی ہوئی میننگ جو ہم پڑھتے آ رہے ہیں نا وہ نہیں چاہیے، بتائیں آپ کی نظر میں تقویٰ کیا ہے؟ پرہیزگاری، اللہ سے محبت اور اس کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل، اور اللہ سے ڈرنا، ٹائم پہ عبادت، گناہوں کو چھوڑنا اور اچھائیوں کی طرف جانا، ٹھیک ہے پیچھے سے جی۔ اللہ کی محبت میں گناہوں کو چھوڑ دینا اور اچھے کام کرنے کی تو کوشش کرنا، اللہ کی محبت میں گناہوں کو چھوڑ دینا، جس کی وجہ سے آپ کہتے ہیں ایک ڈر ہوتا ہے، ایک محبت ہوتی ہے، جس میں یہ دونوں جمع ہو جاتے ہیں، پھر اس کی تقویٰ اختیار کرنا آسان، تقویٰ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ آپ کو اندر سے ڈر لگنا چاہیے، اللہ دیکھتے ہیں، ایوری ٹائم آپ کو اندر سے ڈر لگنا چاہیے۔ الحمدللہ حضرت علی رضی اللہ کے قول کے مطابق تقویٰ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے، شریعت پر عمل کرنے، جو مل جائے اس پر قناعت کرنے اور قیامت کے دن کی تیاری کرنے کا نام ہے۔ دس از دا تقویٰ، جو مل گیا اس کو لے لیا، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے آپ سے دور کر دیا اسی پہ قناعت کرنا ہے، اور قیامت کے دن کی تیاری کرنے کا نام ہے۔ اور پھر اس میں جب ہم قیامت کے دن کی تیاری کرتے ہیں تو اس میں میری زندگی کا ہر معاملہ ہی آ جائے گا، ہر لحاظ سے۔ حضرت علی کے قول کے مطابق تقویٰ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، شریعت پر عمل کرنا، جو مل جائے اس پر قناعت کرنا،
اور قیامت کے دن کی تیاری کرنے کا نام تقویٰ ہے. کہ دنیا میں رہتے ہوئے میں ڈر ڈر کے اللہ سے زندگی گزار رہا ہوں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا تو ہے، لیکن جس طرح کے ڈرانا یا ڈر رہے ہیں ہم، وہ مطلوب نہیں ہے. کہ اپنے کسی ایسی محبوب چیز کے چھوٹ جانے کا یا دور ہو جانے کے ڈر سے ہم کسی عمل کو چھوڑ دیتے ہیں نا، وہ تقویٰ کہلاتا ہے. وہ کیسے؟ جیسے ایک باپ ہے، شفقت کرنے والا ہے، بہت محبت کرتا ہے اپنی اولاد سے. اولاد برا کام کرنا چاہتی ہے لیکن وہ رک جاتی ہے کہ میرا باپ مجھ سے ناراض ہو جائے گا، میرے والدین مجھ سے ناراض ہو جائیں گے، یا ان کی عزت کا معاملہ ہے، یا مطلب اس چیز سے اس چیز کو وہ محبت وہ روک دیتی ہے انسان کو. اس کا نام تقویٰ ہے. پھر ہم اپنے آپ کا جائزہ لے لیں کہ کتنے سالوں سے ہم دورہ قرآن سن رہے ہیں، کتنے ہم نے وعدے کیے، کتنے ہم نے ارادے کیے. ہم نے کتنے ارادے، کتنے وعدے کیے، اور پھر کتنے اس میں کامیاب ہوئے. خود سے یہ سوال کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو مجھے یہ مقام دیا ہے، میں نے اپنے وعدے ارادے کیے تھے، کیا میں ان میں کامیاب ہوئی؟ کتنوں میں کامیاب ہوئی؟ آپ میں سے کوئی بتانا چاہے گا کہ ہم نے لاسٹ ایئر جو اپنے آپ سے عہد کیے تھے، اپنے آپ سے وعدے کیے تھے، ہم اس میں کتنا کامیاب ہوئے؟ کوئی کسی ایک کام کو کرنے میں ہم کامیاب ہوئے ہیں تو آپ بتائیں. جی، نماز ریگولر ہوئی. الحمدللہ الحمدللہ. نماز کا آپ نے ارادہ کیا، آپ کی نماز جو ہے اس میں آپ ریگولر ہو گئے. ٹھیک. قرآن سننے سے اس کا ترجمہ قرآن مجید کا پڑھنے کا شوق بہت پیدا ہوا، وہ ہر دفعہ اس کو بھی کرتے ہیں. اچھا، ترجمہ پڑھنے کا آپ کے اندر شوق پیدا ہوا، الحمدللہ. تو یہ آپ کی اچیومنٹ ہے نا. جیسے نا ابھی بندہ سوچتا ہے کوئی بات ایسے کچھ ہو جاتی ہے نا، تو پھر جب سن رہے ہوتے پھر میں کہا بھائی ہاں اللہ کی ذات تو دیکھ رہی ہے، یا ہم اپنے دل میں کسی کو برا کہیں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہے. پھر بھائی ہم نے قرآن کو سنا، پھر وہی بات ہے نا، ہم سن کے آگے چلے گئے. بس تب بچایا ہے کہ ہم وہ ٹھہر کے دیکھیں کیوں کہ آگے قرآن کو اوکے. الحمدللہ الحمدللہ. کہیں نہ کہیں ہمیں کوئی نہ کوئی کامیابی ملی ہے، لیکن اتنی نہیں مل سکی جتنا کہ اللہ تعالیٰ کو مطلوب تھا. ٹھیک ہے، الحمدللہ. اوکے. اچھا، اب کیا ہے کہ تقویٰ کی جو تعریف ہے وہ ایک صحابی جو ہیں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سے دریافت کرنے پر بیان فرمائی تھی. اس طرح ہے کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ نے ان سے پوچھا، کیا آپ کبھی کانٹوں والے رستے پر نہیں چلے؟ حضرت عمر نے جواب دیا، کیوں نہیں؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اس وقت تمہارا عمل کیا ہوتا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اپنے کپڑے سمیٹ لیتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ میرا دامن کانٹوں میں نہ الجھ جائے. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، بس یہی تقویٰ ہے. یہ ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، بہت پرانی حدیث ہے، کوئی نئی حدیث نہیں ہے، ہم سنتے آ رہے ہیں. تو اس سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ تقویٰ جو ہے جتنا آسان ہے اتنا بہت سینسٹیو بھی ہے. دیکھیں وہ ململ کا کپڑا کہتے ہیں نا، ململ کا کپڑا کتنا وہ نازک ہوتا ہے کہ اگر کسی چیز پہ اٹک گیا تو اس کے چیتھڑے ہی ہو جاتی ہیں. کہ تقویٰ یہ کہ ہر چیز سے کوئی کانٹا آئے، کوئی رکاوٹ آئے، کوئی مشکل آئے، کوئی پریشانی آئے، اپنی زبان کو، اپنی ایکشن کو، ہر چیز کو سنبھل کے پھونک پھونک کے، جس کو کہتے ہیں نا کہ قدم رکھنے کا نام تقویٰ ہے. کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہو رہا ہے یا خوش ہو رہا ہے، میں اس سے معاملات کر رہی ہوں، میرا رب ناراض ہو رہا ہے یا خوش ہو رہا ہے، میں بچوں سے تعلقات بنا رہی ہوں، بچوں سے بات کر رہی ہوں، میرا رب خوش ہو رہا ہے یا ناراض ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، میرے ان لاز آ گئے، ان کے ساتھ میں معاملات کر رہی ہوں، ان کے ساتھ جھگڑا کر رہی ہوں یا ان کے ساتھ پیار سے بات کر رہی ہوں، تو اس سے میرا رب خوش ہو رہا ہے یا میرا رب ناراض ہو رہا ہے. مجھے تو آسانی ہے نا، میں کہہ دیتی ہوں دین میں مجھے اس چیز کی اجازت ہے، اس چیز کی اجازت نہیں ہے، لیکن اخلاقیات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ہمیں سکھائے تھے اس کو ہم نے پہلے دیکھنا ہے. تفسیر ابن کثیر میں آتا ہے کہ تقویٰ کا اصل مرکز دل ہے، البتہ اس کا اظہار مختلف اعمال کے ذریعے ہوتا ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا تقویٰ یہاں پہ ہے.
تقوی ظاہری نہیں ہے. ہم نے اس کو تقوی کو ظاہری کر لیا، پایا پہن لیا، لباس پہن لیا، ٹھیک ہے، ویسا رنگ ڈنگ، مسجد میں جا رہے ہیں تو سکارف لے لیا، باہر گئے تو کھلے. مطلب کہ دو منافقت والی جو زندگی ہے نا وہ ہم جی رہے ہیں. تقوی کا مطلب ہے میں اندر سے جو ہوں میں باہر سے بھی ویسی ہی دکھوں. یہ میرے پہ یہ چیز نہ ہو کہ میں باہر کسی دیندار محفل میں جا رہی ہوں تو میرا دینی کانسیپٹ آ جائے میرے اندر، سون میں مسجد سے نکلی ساتھ ہی میں جو ہے دنیاوی کانسیپٹ میں آ جاؤں، کسی کو پتہ نہیں، بندہ دیکھ کے حیران ہو جائے وہی عورت ہے جو ایک مسجد میں نے دیکھا تھا تو یہ اس طرح سے تھی اور باہر ہے تو ٹوٹلی اپوزٹ ہے. اچھا رمضان کا مقصد کیا ہے؟ اگر ہم دیکھیں رمضان